हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के मेहमान विद नवीदा शेख। नाज़रीन, मार्के हक़ को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। भारत की तरफ से हमले की सूरत में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बरजाल मरसूस को लॉन्च किया था और बहुत अच्छे से दुश्मन को जो है शिकस्त दी थी और दुनिया को भी दिखा दिया था कि कोई भी मैली नज़र पाकिस्तान पे नहीं रखी जा सकती। तो इस सब इवेंट की सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद, जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर डिफेंस के तौर पर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। तमगा इम्तियाज़ और बहुत सी अचीवमेंट। वक्त ज़ाय किए बगैर वेलकम करते हैं मेहमान को, करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और ये जो है मार्के हक़ के स्पेशल इवेंट पे आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूँगी, मार्के हक़ के इस पूरे 1 साल को आप कैसे देखते हैं? जी देखें, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो मुझे बुलाने का, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत एक अहम दिन है और हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सबको इस पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमने जो कामयाबी हासिल की 1 साल पहले, उसके असरात बहुत गहरे थे और आज तक उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर था वो ये कि आपने पाकिस्तान की एक न सिर्फ मिलिट्री बर्तरी को ज़ाहिर किया, बल्कि एक रिज़ॉल्व को भी शो हुआ 1 साल पहले कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो बहुत तैयार हैं। उनके पास वो तमाम जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो तमाम विल टू फाइट वाला एलिमेंट है, जो एक बहुत बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ भी, जो कि मॉडर्न भी था, जो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली ज़्यादा था, उसको ना सिर्फ रोका बल्कि उसको एक जवाबी वार ऐसा दिया कि जो दुनिया ने देखा और उसको सराहा। तो मैं समझता हूँ ये पूरा साल जो है, अगर इसे देखें तो ये बुनियाद मरसूस के इर्द गिर्द इसकी काफ़ी जो रिफ्लेक्शन है वो नज़र आई, ना सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, बल्कि आई वुड से एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा, जो कि अब तक आसार नज़र आते हैं कि पाकिस्तान को। और फिर जब भी आप किसी भी मुल्क जाएं और स्पेशली आप उनके मिलिट्री पर्सनल्स के साथ या उनके जो सीनियर लोग हैं उनसे अगर आप इंटरेक्ट करें, इवन आम आवाम से भी, और उन पाकिस्तानियों से करें जो बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं चाहे मिडल ईस्ट में हैं, तो वो आज तक याद करते हैं उस वक्त को, उस मौके को, और वो सब उनके सर जो हैं फ़ख्र से बुलंद होते हैं। मेरा ख़्याल में मैंने अपनी तारीख़ में न्यूक्लियर होने के बाद ये एक पहला मौका आया था कि जिसमें आपको इतना अपने पे फ़ख्र महसूस हुआ, अपनी अफवाज पे फ़ख्र महसूस हुआ, अपनी लीडरशिप पे फ़ख्र महसूस हुआ और अपनी आवाम पे फ़ख्र महसूस हुआ। और हम मनहासुल कौम ये कह सकते हैं कि हमारे में अभी भी वो जज्बा मौजूद है, वो वेर विदौल मौजूद है, वो हम कैपेसिटी मौजूद है कि हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। और जिस तरह कायद आज़म ने कहा था कि नोबडी कैन अनडू पाकिस्तान, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको बरकरार रखेंगे और हमेशा उसको एक वादे के तौर पे निभाते रहेंगे। हम सब पाकिस्तानी इस इवेंट को बहुत अच्छे से जो है बेसिकली सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और ये वाज़ेह है कि नो पावर ऑन अर्थ दैट अनडू पाकिस्तान। सर, अगर मैं इसकी बात करूँ, आगे लेकर चलूँ इस चीज़ को, कि पहलगाम साहने से बेसिकली शुरू हुआ था। अभी तक एक कन्फ्यूजन है कि वहाँ के जो टेररिस्ट थे वो कौन थे, टेररिस्ट पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं, क्या सिचुएशन है? जी देखिए, पहलगाम की तरह का ये एक प्ले बुक है जो इंडिया हमेशा से प्ले करता रहा है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे उड़ी हो, या उससे पहले मुंबई वाला हो, या पार्लियामेंट पे अटैक हो। सक्सेसिवली अगर आप देखें एक सीरीज़ है, सर्विस के दौरान भी हमने देखा और उसके बाद भी, कि ये एक चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा, स्पेशली पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर हुआ, उसके जहन में ये बात रही कि इस न्यूक्लियर होने के बावजूद भी एक स्पेस एग्जिस्ट करती है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान को ऊपर एग्रेशन किया जा सकता है, उनके जो सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। और जब से मोदी की हुकूमत आई, जिसको हिंदुत्वा गवर्नमेंट कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे हॉकिश, अमित शाह, मोदी खुद, फिर जयशंकर वगैरह, इन लोगों ने एक जो नैरेटिव लेके चले और जिसके बेसिस पे वो इलेक्शंस भी जीतते रहे, उसका जो महवर था वो सारा यही था कि पाकिस्तान को हमने एक
نقصان پہنچانا ہے. پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور پاکستان کے خلاف ہم نے جارحیت کرنی ہے. پہلے والی حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کو بہت ایزی لیتی رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف تو وہ جو ایک نعرہ تھا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے, اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ 2016 میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں, تو کوئی خاص مطلب چیز نظر نہیں آئی, کوئی اثر نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد 2019 میں وہ آئے اور انہوں نے جب پلوامہ میں بم گرائے اور کچھ پاکستان کی سرحدوں کی وائلیشن بھی کی, تو اس کے بعد بھی ان کو ایک نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر اب پہلگام میں جب آئے تو اس دفعہ وہ زیادہ جارحیت کی, انہوں نے 10-12 ٹارگیٹس انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی اور ایز ڈیپ ایز 150 کلومیٹر تک بھالپور تک انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پروان چڑھتا رہا ہے بڑے عرصے سے, اور ان ایکسیپٹیبلٹی ہے اس مائنڈ سیٹ میں پاکستان کی. اور یہ کہ اس کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ ایک ریویژنسٹ قوم کے طور پہ وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے گریٹر انڈیا کا حصہ ہے اور حصہ رہنا چاہیے اسے. تو وہ جب تک ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئے گی اور یہ جارحیت کرتے رہیں گے تو میرا خیال میں ہمیں اس چیز کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اور اس طرح کے واقعات چاہے وہ پلوامہ ہو یا پہلگام ہو, جب تک موڈی ہے تو وہ یہ کام ہوتے رہیں گے اور آئندہ بھی ہوں گے. یعنی کہ اس پری پلان اسٹریٹجی کو اگر ہم ایک طرح سے دیکھیں تو کیا اس میں کوئی ریلیجس فیکٹر بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کانفلکٹ کے اندر؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں انڈیا نے تو ہمیشہ اسے ریلیجس والا ایک دیا ہے کلر, اور ابھی بھی دے رہے ہیں. ہندوتوا والی آئیڈیالوجی از بیسڈ آن ایکسٹریمسٹ ہندوز, اور یہ زائنسٹ سے بھی زیادہ آئی ووڈ سے خطرناک قسم کے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی ریلیجن میں کاسٹ سسٹم والا ایلیمنٹ تو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے الیکشنز ہیں, ان کی جو پولیٹیکل وکٹریز ہیں, جو پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں, وہ سارے ریلیجس بیسڈ ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہندو بیسڈ ہیں, رائٹ ونگ جسے آپ کہتے ہیں. اور اسی کے اوپر انہوں نے الیکشنز جیتے اور ابھی بھی ان کی اگر پاپولیرٹی ہے تو وہ اسی کے اوپر ہے, تو اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ ایلیمنٹ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے. صحیح. تو سر ابھی ہم ایک چیز اگر ہم بات کریں جنگ کے اوپر اگر ہم آئیں تو ہم نے دیکھا کہ نور خان ایئر بیس پہ جو ہے حملہ ہوتا ہے, تو ہماری طرف سے اسکلیشن لیٹ کیوں ہوئی؟ لائک ہم لوگوں نے اسی ٹائم پہ کیوں نہیں یہ جنگ کو روک دیا جب بھاولپور پہ حملہ ہوا تھا؟ دیکھیں جس طرح آپ نے پلوامہ میں بھی دیکھا کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ایسکلیشن, اب اس کے دو نظریات ہیں, دو ویوز ہیں لوگوں کے ڈفرینٹ, جن کو دونوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور دونوں کو دیکھنا چاہیے. اور آئی ایم شیور ملٹری پلانرز جو ہیں وہ اس طرح سے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور انہوں نے محسوس بھی کیا ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب وہ پہلے آئے 2016 میں اور پھر 2019 میں اور پھر 2025 میں, تو ہمیشہ ان کا والیوم آف اٹیک جو ہے وہ بڑھتا رہا, جارحیت بڑھتی رہی. ان کے اندر زیادہ آپ سمجھ لیں کہ فائر پاور انہوں نے استعمال کی, ایئر فورس کا بے دریغ استعمال کیا, اور پلس سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی استعمال کیے برہموس سے اس دفعہ تو, اور ڈیپ ہوتے رہے. پہلے تو انہوں نے کوشش آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل بارڈر کو انہوں نے وائلیٹ نہیں کیا تھا, لیکن اس دفعہ انہوں نے کیا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے اور اس کو روکنا چاہیے ہمیں. اور یس ہم نے ایک ذمہ دار ملک کی خاطر جو ہے کوشش کی کہ ہم اس کو جو ہے اسکلیشن کو کنٹرول کریں. اور بینگ ٹو نیوکلیئر نیبرز ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمیں ایسکلیٹ اس لیول تک کرنا چاہیے جہاں تک چیز جو ہے وہ زیادہ نقصان تک نہ پہنچے, جو پاکستان نے ہمیشہ دکھائی. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس قابل نہیں ہے, اور انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں کسی طرح سے بھی ان کو کوئی اسپیس دینی چاہیے, اور ان کو سینٹی کے لحاظ سے یا ان کو آپ کہیں کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ شاید اس چیز کا احساس کریں اور اگلی دفعہ وہ یہ نہ کریں. وہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو جتنی پین اینڈ پنشمنٹ دی جائے وہ کم ہے, اور اس کو اس کی جارحیت کا مقابلہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے دن سے ہی اس کو اتنا نقصان دینا چاہیے تھا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک پیرالسس کریٹ کیا جائے, اور وہ کبھی یہ سوچے بھی نہ کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کا وائلیشنز کر سکتا ہے, ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن کر سکتا ہے, یا ہم پہ حملہ کر سکتا ہے آئندہ. تو یہ اس کے دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس کو ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ قابل برداشت نہ ہو. صحیح. تو سر جب دو جنگی طیارے جو ہیں, دو ملکوں کے جنگی طیارے آمنے سامنے ہوتے ہیں, ان کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے. اس کو ڈاگ فائٹ کیوں کہتے ہیں؟ ڈاگ فائٹ جو ہے وہ دیکھیں یہ ایک ٹرمینالوجی بڑی پرانی ٹرمینالوجی ہے, جب سے
فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے اس کو آئی کہ جس میں 2 جہاز جو ہیں وہ ایریل فائٹ کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلے بڑی کلوز کامبیٹ ہوتی تھی. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ بیونڈ ویژول رینج ویپنز ہیں. تو پہلے جو کامبیٹ ہوتی تھی اس میں دونوں جہاز جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے, اور اس کو ٹیکنیکل زبان میں سیزرز کہتے تھے, اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو ایک جہاز ہے وہ دوسرے جہاز کے پیچھے آ جائے. جو جہاز پیچھے آ جاتا تھا وہ گنز سے بھی مار سکتا تھا, اور شارٹ رینج میزائل ہوتے تھے ان سے بھی مار سکتا تھا. تو زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاز کے پیچھے آ کے اس کو مارا جائے, اور وہی جیتتا تھا. یہ چیز آپ کو 65 میں نظر آئی, جو ایم عالم صاحب کی جو بہت بڑی کیلز کامیابی تھی. ہاں, اور تو وہ پاکستان الحمدللہ ہمیشہ سے ایریل کامبیٹ میں, ڈاگ فائٹ میں کہہ لیں آپ, پروفیشنسی ہماری بہت اچھی رہی ہے, اور وی ہیو بین ویری گڈ. مطلب آپ کہہ لیں کہ ہمارے ڈی این اے میں رہا ہے یہ چیز. تو وہ اس کو ڈاگ فائٹ کہتے تھے. جو آج کل کی جنگ ہے اسے ایئر کامبیٹ تو آپ کہتے ہیں, لیکن اس میں ڈاگ فائٹ والا ایلیمنٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آپس میں وہ کلوز کامبیٹ میں نہیں ہوتے, اور وہ دور سے میزائل مارتے ہیں جسے بیونڈ ویژول رینج میزائل کہتے ہیں. تو جو جتنا دور سے مار سکتا ہے اس کو برتری حاصل ہوتی ہے, اور اسے وہ فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی کہتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو ہیو فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی. اور جب آپ جنگ کے میدان میں جائیں تو ایسے اپنے آپ کو پوزیشن کریں کہ آپ اینیمی کو پہلے مار سکیں, اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مار سکیں, جو پاکستان نے کیا. صحیح. تو سر ابھی ریئل لائف انسیڈنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ خود بھی ایک فائٹر پائلٹ رہ چکے ہیں, تو کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ آسمان پہ ہیں اور فائٹر پائلٹس ہیں, سامنے بھی جہاز ہے, آپ نے مطلب کوئی غلطی نہیں کرنی ہے, تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس ٹائم پہ؟ دیکھیں فائٹر فلائنگ جو ہے نا وہ بڑا ایک ڈیمانڈنگ پروفیشن بھی ہے, لیکن بڑا فلفلنگ پروفیشن بھی ہے, اور بڑا ایک سیٹسفائنگ. مطلب میں پرسنلی, کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پہ فلائنگ کا شوق تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از مور آف اے پیشن دین اے پروفیشن. اور آپ جب جہاز فلائی کر رہے ہوتے ہیں, فائٹر جہاز, جس طرح میں نے زیادہ تر F-16 فلائی کیا, تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہی میرا ایک زندگی ہے اور زندگی کا حصہ بن چکا ہے. وہ میرا آفس ہے آئی ووڈ سے, اس کا جو کاکپٹ ہے. اور جتنا خوبصورت وہ جہاز اور جس طرح اس کی فلائنگ تھی, تو آپ میں ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر آپ اس کو مسخر کر لیتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ مطلب آپ اس کے اوپر ایک کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں. تو جب آپ اس کو فلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی جنگ ہوگی, کوئی دشمن آتا ہے, تو ہم اس کو مار سکیں گے, اس کو ہرا سکیں گے. اور بہت عرصے تک جب ہم لوگ یہ فلائی کر رہے تھے, جس طرح کارگل ہوا, اور اس کے بعد نیوکلیئر والا, اس سے پہلے 98 میں نیوکلیئر ہوا, کارگل ہوا, اور ممبئی والا انسیڈنس ہوا, اور پھر آپ سینٹینل جس میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, اور اس کے بعد انڈین نے اپنی جارحیت کرنے کی کوشش کی. تو ہم لوگ جب فلائی کرتے تو ہمیں بڑا کانفیڈنس ہوتا کہ حالانکہ انڈینز کے پاس اس وقت بیونڈ ویژول رینج میزائل موجود تھے, اور پاکستان کے پاس شارٹ رینج میزائل تھے, لیکن ہماری ٹریننگ ایسی تھی کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم نے کس طرح سے جا کے ان کو, جب کہ وہ ٹیکنالوجیکلی زیادہ بہتر ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو مارنا ہے ایئر ٹو ایئر میں. کیونکہ جو فائٹر فلائنگ ہوتی ہے اس میں جو کمال ہوتا ہے, جسے ایکمی آف اسکل کہتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایئر ٹو ایئر کل حاصل کریں. جس طرح پاکستان نے اس دفعہ مارا, رافیلز کو مارا, سو-30s کو مارا, MiG-29 کو مارا, تو وہ جو ہے وہ اصل کل ہوتی ہے. اور اسی پہ فائٹر پائلٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے, کیونکہ اس کا اثر بہت ہوتا ہے. دیکھیں آپ رات کے وقت اگر کوئی جہاز ہوا میں پھٹتا ہے دشمن کا, تو اس کے اوپر کتنا ڈیٹرنس ہوتا ہے, کتنا اس کے اوپر ایک آپ کی دہشت ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے باقی جو ہے وہ جہاز وہ بھاگ جاتے ہیں. اور یہی ہوا پلوامہ میں, اور یہی ہوا آپریشن سندور میں بھی انڈینز کے خلاف, کہ جو کمپلیٹ کنٹرول تھا وہ پاکستان ایئر فورس نے حاصل کیا چند گھنٹوں میں. اور یہ برتری جو ہے آج بھی الحمدللہ موجود ہے. اگر آپ F-16 کی بات کرو, آپ F-16 کے جو ہے ایکسپرٹ ہیں, تو ہم نے رپورٹس میں سنا کہ وہ استعمال نہیں ہوا, کیا بات درست ہے؟ استعمال اس والی اس پاک بھارت جنگ کے اندر استعمال نہیں ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ استعمال نہیں ہوا. وہ ڈیفینیٹلی استعمال ہوا ہوگا, کیونکہ F-16 جو ہے وہ ایک ون آف دا بیک بونز ہے ہمارے ایئر فورس کی, اور ایک بہت پوٹینشلی جہاز ہے. لیکن یہ کہ وہ جو کلز جو ملی یا جو کلز حاصل کی اس آپریشن میں, وہ ساری جو ہیں وہ J-10 کی تھیں, اور کیونکہ ان کے پاس میزائل جو تھا وہ زیادہ دور سے مارنے والا تھا, اور اس نے جس طریقے سے مارا
ایویکس کے ساتھ اور ڈیجیٹل ڈیٹا لنک کے ساتھ. تو وہ کیپیبلٹی ان کے پاس موجود تھی اور اس کو پروفیشنسی تھی, اس میں اس کی ٹریننگ کی گئی تھی. اور اسی وجہ سے اس کو پلیس بھی اس طرح سے کیا گیا کہ وہ ٹارگٹ کریں جہازوں کو اور زیادہ رینج سے ان کو مار سکیں, اس سے پہلے کہ انڈینز جو ہیں وہ اپنا میٹیور کا استعمال کریں, جو آپ نے دیکھا کہ جو نظر ہی نہیں آیا تقریباً. سو یہ ایک مکس اینڈ میش تھا آف ٹارگٹنگ اور کل چین جسے کہتے ہیں ہم, اور جس میں J-10 جو تھا اس کی ایک کیپیبلٹی تھی جو شاید اس وقت F-16 سے بہتر تھی. تو اس کو اس لحاظ سے استعمال کیا گیا. جی بالکل, ریڈار اس کا ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک, اس کا میزائل اور اس کی جو نیٹ ورکنگ تھی ایویکس کے ساتھ, تو وہ تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک جو کل چین بنی وہ کافی پوٹنٹ تھی اور کافی اس میں آپ کہہ لیں کہ سائلنٹ والا ایلیمنٹ تھا, جس سے کہ دشمن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جب اس کے پاس میزائل لگا اسے تو اس سے چند سیکنڈ پہلے اس کو احساس ہوا کہ ایک میزائل اس کو آ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک مہارت جو ہے یہ J-10 اور اس کی ٹیکنالوجی میں موجود تھی جس کو استعمال کیا گیا. لیکن یہ کہ F-16 ڈیفینیٹلی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آپریشن ہوگا یا ہوتا ہوگا یا کبھی پاسٹ میں ہوا ہے پچھلے کم از کم 4 دہائیوں میں کہ جس میں پاکستان نے F-16 کو استعمال نہ کیا ہو. صحیح سر, پاکستان نے کافی جنگی طیارے گرائے ہیں انڈیا کے, اس میں 6 تو بہت ہی سامنے ہیں ہمارے, جس میں 3 تو رافیل ہیں. اب رافیل کو ورلڈ وائڈ دیکھتے ہیں تو وہ بہت ایڈوانس اور ایک اچھا جیٹ مانا جاتا ہے, لیکن پاکستان نے اس کو بھی مات دے دی. تو اس کے اوپر بات کریں, کیا ہماری کوئی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اسپیسیفکلی رافیل کو ٹارگٹ کرنا ہے یا بس یہ اتفاق تھا؟ دیکھیں رافیل اگر آپ کو یاد ہو تو پلوامہ میں خاص طور پہ اس کا ذکر ہوا تھا کہ ہمارے پاس ہوں گے تو ہم پاکستان کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میں نے اسی حوالے سے سوال کیا کہ ہماری باقاعدہ پلاننگ تھی. جی بالکل, دیکھیں انہوں نے رافیل کو ایک بھگوان کا روپ دے دیا ہوا تھا, اور جب سے یہ پلوامہ کے بعد سے جب سے اس کی انڈکشن شروع ہوئی تو اس کے اوپر بہت سارے ہار بھی پہنائے گئے, اس کو نہلایا بھی گیا بڑا کچھ, اور یہ بتایا گیا, ایک میسیجنگ دی گئی کہ اب ہمارے پاس رافیل آ گئے ہیں تو وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ود پاکستان, اور اب ہماری ایئر فورس جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے اور وہ ہر طرح کا نقصان دے سکتی ہے. تو یہ ایک متھ تھی آپ کہہ لیں جو ایک کریٹ انہوں نے کی, اور جو ایک فالس امپریشن تھا جو انہوں نے دینے کی کوشش کی اپنے آپ کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں تو کوئی ہمیں اس کی کیپیبلٹی کا پتہ تھا, ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کا پتہ تھا. وہ کہتے ہیں نا, نو یور سیلف اینڈ نو دا اینیمی, 1000 بیٹلز اینڈ 1000 وکٹریز. تو الحمدللہ یہ چیز ہمیں ہمیشہ سے پتہ رہی ہے. ہمارے دشمن کو اس چیز کا احساس نہیں رہا, نہ ان کو یہ احساس ہوا پلوامہ میں, نہ ان کو اس آپریشن سندور میں, کہ ایک ہوبرس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اتنے اوور کانفیڈنٹ وہ ہو گئے تھے کہ ان کو یہ کمپلیسنسی تھی کہ پاکستان کے پاس شاید اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ رافیل کا مقابلہ کر سکیں, اور ہمارے پاس اب یہ چیز آ گئی ہے وچ از اے پینیکیا کہ ہم اس سے ہر طرح کا اٹیک کر سکتے ہیں, ہر طرح کی وکٹری حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کو زیر کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہوا, اور اس کی بیسک وجہ اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ یہ تھی کہ یس ٹیکنالوجی میں رافیل بہت آگے ہے, اور اس کے پاس جو میٹیور میزائل ہے, اس کے پاس جو اس کا جو ایک ایجلٹی ہے جہاز کی اپنی, پھر اسپیکٹرا اس کے پاس EW سویٹ جسے کہتے ہیں جو کہ ڈینائی کرتا ہے اینیمی کے ریڈارز کو, اس کے اوپر لاک, اور پھر ریڈارز پلس جو میزائلز آپ کے اوپر فائر ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈینائی کرتا ہے. اس کے اندر ان بلٹ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں جو وہ آٹومیٹیکلی استعمال کیے جاتے ہیں. سو وہ ایک بہت ایڈوانس لیول پہ ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی اس کو ایج ضرور تھا, لیکن صرف ٹیکنالوجی نہیں آپ کو وکٹری دیتی, اس کے اندر آپ کی لیڈرشپ بہت کاؤنٹ کرتی ہے, ٹیکٹیکل لیڈرشپ بھی, اسٹریٹجک لیڈرشپ, اور اس کی ڈیسیجن میکنگ. اور تیسری چیز جو کرتی ہے اور جو اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور ٹریننگ پاکستان الحمدللہ ایئر فورس کی ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے, بہت مضبوط بنیادوں پہ رہی ہے, اور اس پہ جسے کہتے ہیں نو مرسی والا چکر رہا ہے, کبھی کمپرومائز نہیں ہوا. اور یہ شروع سے اگر آپ دیکھیں تو وی ور لکی ٹو ہیو اصغر خان نور خان صاحب جیسے کمانڈر شروع میں, جنہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ان چیزوں کو, اور ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنائے جو کہ آج تک ایسا پروڈکٹ نکال رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہترین فائٹر پائلٹس جو ہیں ان میں شمار ہوتا ہے پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹس کا.
تو اس لحاظ سے جو ہے وہ دو جو ایلیمنٹ تھے نا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ ڈیسیجن میکنگ، یہ بڑی کروشل فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا ٹیکنالوجی میں وہ تھے بہتر، لیکن وہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ اسٹینڈ الون ٹیکنالوجی تھی جو کہ رافیل کی. سو انڈینز ہمیشہ اسی بات پہ رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی دیکھا گیا اور اس دفعہ بھی، کہ جسے کہتے ہیں پلیٹ فارم سینٹرک اپروچ، کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم لے لیا جو کہ بہت ہائی ٹیک تھا رافیل، اور اس کے اوپر سارا انحصار تھا. لیکن وہ پلیٹ فارم اکیلا کام نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ٹو بی انٹیگریٹڈ، اٹ ہیز ٹو بی فیوزڈ ود ادر سینسرز اینڈ شوٹرز. دیکھیں آپ کے پاس اگر ایک آئی فون ہے، اس کا اگر آئی واچ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اور اس کے ساتھ میک بک آپ کی ہے اس کے ساتھ، تو یہ تینوں ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جس سے اس کی آپٹیمم یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے اور سارے فیچرز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو نیٹ ورک سینٹرکسٹی ہوتی ہے، اس سے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے سینسرز اور شوٹرز ہیں جو کہ میدان میں آ رہے ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے اور ان کی بیسٹ پرفارمنس ہو سکے، تاکہ کمانڈرز جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں بڑے آپٹیمم طریقے سے اور جلدی کر سکیں، اور جتنے ویپنز موجود ہیں آپ کے وہ آپٹیمم رینجز پہ یوٹیلائز ہو سکیں وتھ کلیئر لائن آف سائٹ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رافیل واز اے اسٹینڈ الون سسٹم، جبکہ J-10 یا ہمارے جتنے پلیئرز جو اس وقت میدان میں موجود تھے وہ تمام دیور آن دا سسٹم سینٹرک اپروچ. اور سسٹم سینٹرک اپروچ یہی ہوتی ہے کہ پورے کا پورے جتنے بھی پلیئرز، جتنے سینسرز اور شوٹرز ہیں وہ سارے آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں تھرو اے کامن ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک، اور اس کی ایک پکچر آ رہی ہے سب کی، اور وہ کمانڈر کو پتہ چل رہی ہے کہ کیا ہے، اور وہ ٹیکٹیکل جو پائلٹس بھی جو فلائی کر رہے ہیں ان کو بھی وہی پکچر آ رہی ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. سو وہ ایگزیکٹلی اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے اس پکچر میں کہ آپ ڈیسیجن جلدی لے سکتے ہیں، اور آپ کے جو تمام پلیئرز اس بیٹل فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کی اورینٹیشن اور ان کی سچویشن اویئرنیس بہت بہتر ہوتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اس سسٹم سینٹرک اپروچ کو رکھتے ہوئے انڈیا کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور ڈیسیجن میکنگ کلیئرٹی تھی. کمانڈرز کا یہ انٹینٹ تھا کہ رافیلز کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی کیا کیا پوزیشن ہے، جو انٹیلیجنس انفو تھی وہ ہمیں سب موجود تھی، ہمیں پتہ تھی، اور ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا وتھ کلیئرٹی اس سے پہلے کہ وہ کوئی میزائل چلاتے ہیں. ایک میٹیور فائر نہیں ہوا. سو یہ ایک کیپیبلٹی تھی جس کو ہم نے ون سسٹمیٹک چینل چلا ہے باقاعدہ. سر اگر میں یہیں پہ بات کروں J-10C اور JF-17 تھنڈر، ان میں کیا میجر آپریشن ڈفرینس ہے؟ J-10C اور JF-17 میں تقریباً ٹیکنالوجیکلی کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. J-10 جو ہے وہ JF-17 کے تھوڑا بعد میں آیا، اس وجہ سے تھوڑا اس میں کیپیبلٹیز فیچرز تھوڑے سے زیادہ لگے، لیکن JF-17 میں بھی جو اس کا تھرڈ ماڈل ہے اس میں جو ہے کافی امپرومنٹ ہوئی، اور تمام وہ کیپیبلٹیز ریڈار کے وائز اور میزائلز وائز وہی کیپیبلٹیز ہیں جو J-10 میں ہیں. J-10 تھوڑا سا بڑا جہاز ہے اور تھوڑا سا ملٹی رول میں بہتر آپ کہیں کہ پرفارم کر سکتا ہے تمام ریجیمز پہ، تمام آلٹیٹیوڈس پہ. تو وہ ایک اس میں ہے کیونکہ اس کا انجن زیادہ اسٹرانگ ہے اور وہ زیادہ بڑا جہاز ہے. ادروائز ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ڈفرینس دونوں میں نہیں ہے، اور دونوں جو ہے وہ الحمدللہ کافی کیپیبل ہیں. اور پاکستان کیونکہ JF-17 پاکستان کا اپنا ہے، اور اس میں کافی ساری آف کورس ود دا کولیبوریشن آف چائنا، لیکن اس میں کافی ساری انٹیگریشن، کافی ساری امپروومنٹس، کافی ساری ماڈرنائزیشن وہ پاکستانیوں نے خود کی ہے، اور اس وجہ سے کافی ساری چیزیں ہم خود اس میں کسی کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. انڈیجنائزیشن بہت ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے فار اینی فیوچر کانفلکٹ کے. اگر آپ کو کہیں سے سینکشنز لگتی ہیں یا کہیں سے کوئی چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو انڈیجنسلی اگر وہ چیزیں موجود ہوں تو آپ ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور امپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. تو سر اگر ہم دیکھیں اس جنگ کے اندر جو ہے پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس میں تینوں فورسز نے مل کر ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اب اس سب میں آپس میں کمیونیکیٹ کرنا اور ایک چینل پہ بیٹھنا اور کوئی اسٹریٹجی بنانا، یہ سب کیسے بائے تکمیل تک پہنچا؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح آپ نے ایک بز ورڈ سنا ہوگا آج کل جو ملٹی ڈومین آپریشنز، تو ملٹی ڈومین آپریشنز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی آرمی، آپ کی نیوی، آپ کی ایئر فورس، آپ کی سائبر اسپیس، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے کام کریں، انٹیگریٹڈ طریقے سے کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو آپ جتنے
نیوی کے پاس اپنے سینسرز ہیں, ایئر فورس کے پاس اپنے ہیں, آرمی کے پاس اپنے ہیں. ایئر فورس کے پاس سب سے زیادہ سینسرز ہیں بیکاز ان کی کام ہی یہ ہے کہ ایریل پروٹیکشن کی جائے, اور جو ہے جتنا بارڈر ہے ہمارا ایریل اس کا دفاع کیا جائے. تو اس کے پاس بہت سارے سینسرز ہیں. ان کی اگر انٹیگریشن ہو جاتی ہے آرمی کے ساتھ اور نیوی کے ساتھ, اور جن فورسز کی اپنی سائبر کمانڈز بنی ہوئی ہیں, ان کی آپس میں ایک متحرک طریقے سے ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور انٹیگریشن بھی ہوتی ہے, اور اسپیس کے جتنے ایسٹس ہیں ہمارے وہ اکٹھے ہو کے استعمال ہوتے ہیں فار انٹیلیجنس, سرویلنس اینڈ ریکانسنس. تو یہ پھر آپ ٹرولی ایک ملٹی ڈومین آپریشن کر سکتے ہیں. اور جب یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اسی طرح اتنی ہی بہتری ہوتی ہے, اتنی کلیئرٹی آتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پکچر جو ہے آپ کی وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہے. یو ڈونٹ گیٹ سیچوریٹڈ اور یو ڈونٹ گیٹ ڈراؤنڈ ان دا ڈیٹا. وہ سیچوریشن نہیں ہوتی. دیکھیں آج کل جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں اس میں بہت سارے پلیٹ فارمز جو ہیں, جس طرح آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ 80 جہاز انڈین کے تھے, 40 کے قریب ہمارے تھے. سو یہ ایک ایئر اسپیس کو سیچوریٹ کر دیتے ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس سیچوریٹڈ ایئر اسپیس میں, اس فوگ آف وار میں اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے, اپنی ڈیسیژن میکنگ کی کلیئرٹی رکھنی ہے. وہ تبھی آتی ہے جب آپ کے اتنے ایسٹس ہیں وہ آپس میں فیوزڈ ہوں, آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں, تاکہ وہ ایک کلیئر کامن آپریٹنگ پکچر آپ کو دیں. صحیح. تو سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کافی ہم نے ان پہ سائبر اٹیکس بھی کیے, جیسے بھی آپ نے بات کی ہے, اور ہم نے ان کے سسٹم جیم کیے, ان کے انٹرنیٹ کو سلو کر دیا. اسٹریٹجی کیا بنائی گئی تھی؟ میرا خیال میں یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو کمانڈرز نے پہلے سے اس کو جیسے کانسیپٹ آف آپریشن کہتے ہیں اس میں رکھا ہوا تھا. اور یہ چیزیں اب دیکھیں ان کے بغیر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ایک کنونشنل مائنڈ سیٹ سے وار کر رہے ہیں. یو کین ہیو اے 5th جنریشن ایئر کرافٹ, لیکن اگر آپ کا کانسیپٹ آف آپریشن 3rd جنریشن ہے تو آپ کے جتنے ایسٹس ہیں نا وہ جو لڑیں گے وہ 3rd جنریشن کے لحاظ سے لڑیں گے. سو جب آپ 5th جنریشن جہاز لے کر آتے ہیں یا ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں تو اپنے کنسیپشن اپنی جو کانسیپٹ آف آپریشن ہے اس کو بھی آپ کو اسی کے مطابق ماڈیفائی کرنا چاہیے, اپنی ٹریننگ کو بھی اسی کے ساتھ ماڈیفائی کرنا چاہیے. تب آپ ایکچوئل ڈویڈنڈس لے سکتے ہیں وار کے دوران. سو پاکستان ملٹری اور خصوصاً پاکستان ایئر فورس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ماڈرنائز کیا گیا پچھلے کئی سالوں میں, اور اس کے اندر وہ تمام ٹیکنالوجیز جس میں سائبر اسپیس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیسیجن سپورٹ ٹولز, یہ تمام چیزیں جو ہیں انفارمیشن آپریشنس کے ساتھ انٹیگریٹ کی گئیں ہمارے پورے کانسیپٹ آف جو ہمارا کیمپین پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر. تو جب وہ چیزیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں تو آپ کو ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز ان سب کے کچھ نہ کچھ ڈیمیجز ہوتے ہیں اینیمی کے اوپر اگر آپ ان کو امپلوائے کریں. اگر آپ سائبر اپنی کمانڈ کو استعمال کر رہے ہیں, سائبر اوفینسو استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ اپنا الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک ڈیمیج ضرور کرتا ہے, وہ ایک افیکٹس کریٹ کرتا ہے اینیمی کے اوپر, اور آپ کو اسپیس دیتا ہے کہ آپ کنونشنل کائنیٹک ایکشنز ان کے خلاف کر سکیں. تو وہ ہم نے اسپیس استعمال کی اور اپنی ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے. اس کی بہت اچھی مثال مجھے بھی یاد آ رہی ہے جب آپریشن غزوہ الحق ہوا تھا افغانستان کے سبھی یہ کچھ مہینوں پہلے, تو انڈیا اور اسرائیل نے مل کر جو ہے پاکستانی چینلز کو جو ہے ہیک کیا اور اسٹیٹمنٹ چلائی, کیونکہ ہماری فورسز سے اتنا ڈرتے ہیں کہ تو وہ اپنی فورسز کے خلاف ہو, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری فورسز کتنی بہترین ہیں. تو سر میں اس پہ آنا چاہوں گی سوال پہ کہ جو ماڈرن وار ریڈار اور ارلی وارننگ سسٹم جو ہوتے ہیں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک ساری جنگی سچویشن میں؟ ارلی وارننگ سسٹم از اگین ویری امپورٹنٹ. آپ کے سینسرز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں, ریڈارز جو ہیں ماڈرنائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی آپ کے سینسرز میں آتا ہے. اسپیس کے سینسرز ہوتے ہیں, آپ کے الیکٹرانک وارفیئر کے سینسرز ہوتے ہیں. جتنے ماڈرن ہوں گے اتنے بہتر ہوں گے. اس میں کیپیبلٹی ہوگی کسی قسم کے الیکٹرانک جیمنگ کو کاؤنٹر کرنے کی, اور اس کے اندر کاؤنٹر میئرز بہتر ہوں گے, ان کی رینجز بہتر ہوں گی. ان کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا سلو ایئر کرافٹ کو دیکھ سکتے ہیں, جس طرح, اور چھوٹے جہازوں کو جس طرح ڈرونز ہیں ان کو پک کر سکتے ہیں, میزائلس کو پک کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے براموس کو پک کیا, ہم نے سپر سونک میزائلز جتنے آ رہے تھے آلموسٹ کلوز ٹو ہائپر سونک تھے, ان کو پک کیا. چھوٹے ڈرونز کو پک کیا جو آئے ان کو کاؤنٹر کیا ان کے. سو یہ جتنے سینسرز ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز اینیمی کی کوشش ہوتی ہے کرنے کی وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے سینسرز کو ڈیمیج کریں تاکہ آپ کو بلائنڈ کیا جا سکے. یہی چیز امریکہ ہمیشہ کرتا ہے. جب بھی وہ کسی کے خلاف اٹیک کرتا ہے, اور ایک شوق اینڈ نو کی جو تھیوری ہے اس کی اور جو اس کے افیکٹس ہیں
اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام سینسرز جو ہے نا ان کو کرپل کر دیتا ہے اور پیرالائز کر دیتا ہے اور تقریباً آلموسٹ اوبلیٹریٹ کر دیتا ہے سب کے سب کو. تو وہ کوئی دشمن جو ہے وہ ان کے جہازوں کو پک نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ کوئی آئی سائٹ سے وہ پک کرے اور اس کے ساتھ اس کو مطلب شولڈر ماؤنٹیڈ یا اس طرح میزائل مارے. ادروائز بہت کم دیکھا گیا ہے کہ امریکنز نے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کنٹیسٹڈ ایئر اسپیس ہو اپنی ایئر فورس کو استعمال کیا اور وہ تقریباً ایئر سپیریورٹی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اپنے جہازوں کو کنونشنل کو بھیجتے ہیں تاکہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی آپ کی سینسرز ہے. تو سینسرز جتنے بہتر ہوں گے اتنی آپ کی نظر بہتر ہوگی, آپ دیکھ سکیں گے انیمی. صحیح سر, نو ڈاؤٹ ایئر فورس نے کافی کامیابی حاصل کی, لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈرونز اور میزائل کا بھی کافی اہم کردار رہا ہے. دونوں طرف سے جو ہے اس کا کافی استعمال کیا گیا ہے. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آگے آنے والے وقت میں یہ فائٹر جیٹس کی جگہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اب ان کے اوپر کافی ہمارا جو ہے وہ ڈپینڈنس ہو گئی ہے کہ ہم اسی کو جو ہے استعمال کرتے زیادہ. یہ کئی دہائیوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ فائٹر جیٹس جو ہیں یا مینڈ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے. تو وہ دیکھیں ہو رہے ہیں کسی حد تک, لیکن کمپلیٹ ہونا بہت مشکل ہے. اس وجہ سے یہ کہ ہیومن ان دا لوپ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیسیجن میکنگ میں ہمیشہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سٹیج پہ وہ سپر انٹیلیجنس میں بھی پہنچ جائے تو ہیومن ان دا لوپ شوڈ آلویز بی دیر. اس کے بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں, ایتھیکل اسپیکٹس بھی ہیں اس میں, ڈیسیجن میکنگ کے اسپیکٹس ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مینڈ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے کافی عرصے تک. یہ ضرور ہوگا کہ ڈرونز جو ہیں وہ بہت انکریز ہو جائیں گے اور جو ہو رہے ہیں. فیوچر از آل اباؤٹ ڈرونز. لیکن اب ایک جو ماڈرن کانسیپٹ آ رہا ہے جس میں کولیبریٹو کامبیٹ ایئر کرافٹ کہتے ہیں CCA, وہ اس میں یہ ہے کہ ایک مینڈ ایئر کرافٹ ہوگا جو 6th جنریشن ایئر کرافٹ اور اس کے ساتھ 3 سے 4 ڈرونز ہوں گے جو اس کے ونگ مین ہوں گے, جن لائل ونگ مین. تو ڈرونز جو ہیں وہ ایکسیسو آپ دیکھیں گے, جس طرح آپ نے کہا میزائلز جو ہیں وہ آپ ایکسیسو دیکھیں گے. ابھی آپ نے ایران کی جنگ میں دیکھا صحیح بات ہے کہ وہ انہوں نے استعمال ہی صرف ڈرونز اور میزائلز کی. تو وہ بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, انوائرمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ, کہ ایران کے پاس آپشن ہی نہیں تھی اس کی کہ وہ میزائلز اور لانگ رینج میزائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ بنائے اور ان کو پرزرو کر کے رکھے اور ان کو سیکیور کر کے رکھے اور ان کو پھر استعمال کرے کاؤنٹر اٹیک کے لیے. کیونکہ اس کا سارا جو ایریا جو اس کے دشمن اسرائیل ان کے درمیان تھا وہ سارا ہوسٹائل تھا. تو ان کا بڑا مشکل تھا کہ جہاز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر تک پہنچ سکیں بغیر کسی نقصان کے. اور جہاز بہت ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, پائلٹس ان سے بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو وہ ان کی جو پورا وار پلانس تھے اس کے اندر یہ فٹ ان نہیں ہوتی تھی چیز. تو انہوں نے پھر اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ بنایا ہی اس طرح سے. ان کا جو ڈاکٹرن رہا کہ ہم نے جو میزائلز ہیں اور ڈرونز جو ہیں اس ٹیکنالوجی کو بنانا ہے. بٹ ادروائز آلسو موسٹ آف دا وارز جتنی بھی ہوئی ہیں ماڈرن ڈے میں, چاہے وہ آذربائیجان آرمینیا کی تھی, یوکرین اور رشیا کی تھی, ایون پاکستان اور انڈیا کی تھی, اور ڈیفینیٹلی ایران وار میں ہم نے بہت زیادہ استعمال دیکھا ڈرونز کا, کہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز استعمال ہوئے, سرویلنس سے لے کر کاماکازی ڈرونز تک, اٹیک ڈرونز تک, لوائٹرنگ ڈرونز تک. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ انڈر دا سی بھی دیکھیں گے اور گراؤنڈ میں بھی دیکھیں گے اور ہوا میں بھی دیکھیں گے ڈرونز کا استعمال. دیٹ از دا فیوچر. صحیح. تو سر اگر ہم بات کریں تھریٹ انوائرمنٹ میں جو ایئر ڈیفینس کا جو کور آئیڈیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایئر ڈیفینس کا جو کور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینس کرنی ہے اپنے ایریل فرنٹیئرس کی اگینسٹ اینی آف دا ایگریشن بائی دا اینیمی تھرو ایئر یا ایروسپیس آپ کہہ لیں. تو اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ آپ تمام اپنے سینسرز اور شوٹرز جو آپ نے استعمال کر رہے ہیں ایئر ڈیفینس میں, ان کی اس طرح سے ڈپلائمنٹ اور امپلائمنٹ کریں کہ اینیمی جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے, ہوا سے اسپیشلی, یا اپنے میزائلوں سے جو اس نے سرفیس ٹو سرفیس مارنے ہیں. اور آپ جو ہے اس کو ایسا شیلڈ کریں جس طرح سے آئرن ڈوم کا ایک کانسیپٹ بڑا آج کل مشہور ہوا ہے کہ جس میں لیئرز آف ڈیفینس ہوتی ہیں, کہ آپ کی ایک لیئر ہوتی ہے جو شارٹ رینج کے لیے ہوتی ہے, ایک میڈیم رینج اور ایک لانگ رینج. سو آپ اپنا جتنا آپ کی ٹیریٹری کم ہوتی ہے, جس طرح اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے, اتنا آپ فارورڈ ڈیفینس رکھتے ہیں. تو یہ ایئر ڈیفینس جو ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی وائلیشن نہ ہو سکے اور کوئی ایسا دشمن حملہ نہ کرے کہ جس سے آپ کی سرحدوں کے اندر
لوگوں کو یا کسی قسم کے آپ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکے. صحیح. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کی انٹیگریشن ہونا, اس کا لیئرز آف ڈیفنس ہونا, تاکہ ہر طرح کے میزائل کا, چاہے وہ کروز میزائل ہے یا بیلسٹک میزائل ہے یا وہ ہوا سے مارے گئے بامز ہیں, اسمارٹ ویپنز ہیں, ان سب کو کسی طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکے اپنی جو انسٹالیشنز ہیں, اور اس کے بدلے میں ہم ان کے اینیمی کے جہازوں کو نقصان پہنچا سکیں, ان کے میزائلوں کو نقصان پہنچا سکیں, یا اس ایسی چیز جو کہ ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے اس کو ہم بر وقت کاؤنٹر کر سکیں. اور آج کل تو رینجز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دشمن اپنے ملک میں رہ کر بھی, جس طرح اسپیشلی پاکستان انڈیا کا بارڈرز ہیں, تو یہ وار کا جو ڈائمینشنز ہیں وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہیں کہ یہ دشمن اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے 100 کلومیٹر آپ کے ملک کے اندر 100 کلومیٹر مار سکتا ہے. اس طرح کے ویپنز ہیں. ابھی جو جنگ یہ ہوئی ہماری بھی, اس میں بھی آلموسٹ یہی سینیریو تھا کہ دونوں نے سرحد پار نہیں کیے لیکن ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, چاہے وہ ایئر ٹو ایئر ویپنز تھے, چاہے وہ انڈر گراؤنڈ تھے, گراؤنڈ پہ تھے. تو یہ ڈائمینشنز چینج ہیں. تو ایئر ڈیفنس کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کی کانٹیجنسی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رسپانس دے سکے اگینسٹ اینی ایگریشن, اور پروٹیکٹ کر سکے اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے اکوپمنٹ کو بھی. صحیح. تو سر اگر ہم بات کریں, اب کلوزنگ ہے, تو کچھ آخری سوالات میرے ہیں کہ جو سیز فائر ہو گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, امریکہ کی طرف سے جو ایک ٹویٹ آیا تھا, اس میں دونوں کی رپورٹس ایسی ہیں کہ انڈیا کہتا ہے ہم نے نہیں کہا, پاکستان کہتا ہے ہم نے نہیں کہا. تو یہ بیسیکلی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں, حقیقت کا تو مجھے بھی نہیں پتا. بہتر یہی ہے کہ ہو گیا سیز فائر, اور دونوں نیوکلیئر کنٹریز تھیں. اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب سیز فائر ہوا تو ہو واز ایٹ اے اسٹرانگر پوزیشن. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرانگر پوزیشن پہ تھا, اور یہ اگر فردر ایسکلیٹ ہوتی تو اس سے دونوں ملکوں کو بھی نقصان ہوتا, ان کے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا, اور دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں تو سینٹی ہیز ٹو پریویل, اینڈ دیٹ از واٹ ہیز پریویلڈ سبسیکوینٹلی. تو اس طرح کے کانفلکٹس جو ہیں وہ انڈیا نے اپنے آپ ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اس چیز پہ بھی ان کو ایک میسج ضرور جانا چاہیے کہ اس مذاق کو ختم ہونا چاہیے. یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از کہ آپ ریپیٹیڈلی کریں اور اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف کریں اس طرح کی جارحیت, کیونکہ کو ایگزسٹ ہونا بہت ضروری ہے دونوں ممالک کو. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور مشترکہ آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.5 بلین سے بھی زیادہ ہے. تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ زیرو سم گیم کھیلتے رہیں ہمیشہ پاکستان کے خلاف. صحیح. تو سر بہت اہم سوال میں کرنے لگی ہوں آپ سے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جو پینٹاگون جیسی اسٹریٹجک ڈیسیشنز لیتا ہے؟ دیکھیں, پینٹاگون جو ڈیسیجنز لیتا ہے وہی ہمارا ابھی جو جس طرح CDF والا آفس بنا ہے, تو دیٹ ہیز ٹو بی, وہ مطلب جوائنٹ ڈیسیجنز ہیں سارے. تو وہ آفس ایسا ہے جو کہ ایک ملٹری کے معاملات میں, سیکیورٹی کے معاملات میں along with the نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, چاہے اس میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ملٹری ایسپیکٹس اینڈ ملٹری انٹیگریشن اینڈ ملٹری ٹریننگ ایکسیٹرا. یہی پینٹاگن کا بیسیکلی رول ہے کہ وہ تمام فورسز کو جو ہے وہ جوائنٹنیس کی طرف لے کے آتا ہے, ٹریننگ سے لے کر ڈپلائمنٹ سے لے کر امپلائمنٹ تک, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھتا ہے. تو میرا خیال میں اس وقت جو یہ CDF والا آفس اب بنا ہے وہ اس چیز کو انشور کر سکتا ہے, اینڈ اٹ ہیز دا کمانڈ اینڈ کنٹرول اوور دس آل دا فورسز. صحیح. تو سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بس پوڈ کاسٹ کا وقت بھی اینڈ ہو رہا ہے, کچھ 2-4 سوالات میں کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. اس پورے ایک سال کو جو ہے آپ کیسے سمرائز کرتے ہیں کہ انڈیا کی اب ورلڈ وائڈ پوزیشن کیا ہے اس کانفلکٹ کے بعد, اور آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی, کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ دشمن ہم سے کم تر ہے. ہمیں کبھی بھی یہ کمپلیسنسی نہیں آنی چاہیے, اور یہ میں کہوں کہ پاکستان جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور انڈیا زمین دوز ہو گیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں, یہ ایک کنٹینیو اسٹرگل ہے جو ہمیں کرنی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے نیبرز ایسے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سے کسی نہ کسی ہر طرح کی کانٹیجنسی کے لیے وہ تیار رہنا چاہیے. پاکستان نے اس 1 سال میں بڑا کچھ حاصل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بنیاد المرصوص میں بھی ہماری ملٹری ایک وکٹری تھی, اور ابھی جو ہم نے ایک رول پلے کیا ایران اور
امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے لیے ثالثی کا جو کردار ادا کیا، وہ ہماری ایک ڈپلومیٹک وکٹری تھی. یہ دو بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایک کنیکشن بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا بنیاد المرصوص کے بعد ایز اے ویری اسٹرانگ کنٹری، ایز اے کنٹری وچ ہیز گاٹ ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اور پاکستان کو وہ جو ٹیکن فار گرانٹیڈ والا ایلیمنٹ تھا، اور جو انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ لیبل لگایا جائے اور بار بار اس کو روگ اسٹیٹ کے لیے کہا جائے، وہ ختم ہوا بنیاد المرصوص کے بعد. اور اسپیشلی اس ڈپلومیٹک وکٹری میں جو ہم نے کی، وہ چیزیں سامنے آئیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ایک کنٹری جو ہوتی ہے اس کی جو سورینٹی ہے وہ صرف ملٹری مائٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی یا ڈپلومیٹک مائٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، اس کے اندر بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کی سورینٹیز ہوتی ہیں. ایک ٹیریٹوریل، یعنی کہ آپ کی فزیکل سورینٹی ہوتی ہے، جو کہ آپ نے ہمیشہ سے اس کا دفاع کیا اور ناقابل تسخیر بنایا اس کو. دوسری اکنامک سورینٹی ہوتی ہے، اس کی طرف بھی ہمیں جانا ہے، ہمیں IMF کے چنگال سے نکلنا ہے، ان کی زنجیروں سے نکلنا ہے. اور تیسری ہوتی ہے آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں ڈیجیٹل سورینٹی، اور اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں انڈیا نے بہت آگے چلا گیا ہے، اسپیشلی ان ڈیجیٹل وار، ان ڈیٹا سینٹرز ایکسیٹرا. اس کو ہم نے بھی مسخر کرنا ہے، تبھی ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ہم ٹرو سوورن کنٹری بنیں گے، اور ہمیں اپنے اوپر زیادہ کانفیڈنس بھی آئے گا، اور ہمارے میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے، ہمارے پاس وہ ہیومن ریسورس موجود ہے، ہمارے پاس وہ لیڈرشپ موجود ہے. اٹ از جسٹ دیٹ دا ول آف دا گورنمنٹ وچ میٹرز، اور ہمیں اس طرف جانا چاہیے اور ان چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. ہماری ینگ جنریشن میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایز اے ہول از آن دا رائٹ ٹریک. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پاکستان ان تمام سوورنٹیز کو حاصل کرے گا. صحیح. تو بہت شکریہ سر، پوڈ کاسٹ کا وقت بھی یہیں پہ اینڈ ہو چکا ہے. تو جی ناظرین، ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں اینڈ ہو چکا ہے. مارکے حق کی اسپیشل ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائر ایئر مارشل عامر مسعود صاحب. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.